अस्सलाम वालेकुम। आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और मैं हूं इकबाल शाहिद। आज की अहम तरीन जो मौजू हम डिस्कस करेंगे और हमारा जो पैनल है उसमें रेहान अज़हर साहब सीनियर सहाफ़ी हैं और हमारे साथ शफीक अवान साहब होंगे और फैसल मलिक साहब एग्जीक्यूटिव कमेटी के प्रेसिडेंट हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट के, और फिर कर्नल असद साहब मौजूद होंगे। आज के मौजू ये हैं कि आज आपने देखा कि जो आइन जो नैब तरमीम के ऊपर आज की समाअत भी मुलतवी कर दी गई है, और जब एडवोकेट जनरल KPK ने कहा कि इसकी लाइव स्ट्रीमिंग की जाए तो फिर जो बेंच था उन्होंने मशावरत से 4-1 की रेशो से इसको मुस्तरद कर दिया। अतर मनोल्लाह साहब ने कहा कि पहले भी हम लाइव दिखाते रहे हैं तो ये लाइव ही दिखाना चाहिए, लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने कहा कि ये कोई अवामी मसला नहीं है, ये टेक्निकल मसला है। दूसरा, कोर कमांडर मीटिंग में आज भी ये जो 83वां अजलास था उसमें फिर 9 मई के जो ज़िम्मेदारान हैं, फैसिलिटेटर हैं, सपोर्टर्स हैं, उनको अदालतों के कटहरे में लाने के अज़म का इआदा किया गया है। फिर इसमें आज की अहम खबरों पर डिस्कस ये करेंगे कि क्या मोहसिन नकवी और अली अमीन गंडापुर जो वज़ीर आला KPK हैं उनके दरमियान जो मुलाकात थी, बर्फ़ पिघलने की लोगों को खुशी तो हो रही थी, लेकिन परसेप्शन शायद हुकूमत ज़्यादा बिल्ड कर रही थी, जिसकी रिएक्शन में इमरान खान ने फिर बाहर अपने जो उनकी पार्टी के सरबराह हैं अली गौर साहब को कहा कि आप कह दें कि मोहसिन नकवी साहब गंदम है स्कैंडल में भी इन्वॉल्व हैं, और जो दुबई लीक्स हैं उनमें उनकी वाइफ के जो असासे हैं उनकी मनी ट्रेल दी जाए। मसला ये है कि ये भी जो थोड़ी सी खुशी सी वो जाती हुई नज़र आ गई। और फिर हम देखेंगे कि जो वज़ीर पानी के बिजली हैं अवैस लोगारी साहब, वो कितने बेखबर हैं। उनके कहने के मुताबिक मुल्क में कहीं भी बिजली चोरी नहीं हो रही। और फिर हम इस तरह और भी एक हमारे पास मौजू आ जाएगा कि ख्वाह वर्माने का जो मैं समझता हूँ पाकिस्तानी मुआशरे में एक ऐसी शख्सियत बन के उभर के आई है जिस पर अफसोस ही कहा जा सकता है कि उनकी दौरे इक़्तिदार में इमरान खान साहब की वो फ़ायदे भी उठाते रहे, नई शादियाँ भी करते रहे, और फिर इस वक्त पता नहीं कि कौन कौन सी उनको सपोर्ट है और कहाँ कहाँ उनको डर है। और जिस तरह इल्ज़ाम भी है हमद मीर साहब ने लगाया कि वो 10 करोड़ रुपये कहीं से लेके तो वो तमाशा कर रहे हैं कि बड़े बाप के बेटे थे, लेकिन ज़लालत की भी हद होती है। इस पर बात करेंगे। रेहान अज़हर साहब से हम पहले बात करें। सर अस्सलाम वालेकुम। सर अल्लाह का फजल। सर ये बताइए कि नैब ऑर्डिनेंस जो है जिसकी तरमीम की गई थी, जिसके बेनिफिशरीज इस वक्त इक़्तिदार में मौजूद हैं, वो वज़ीर आला हों, वज़ीर आज़म हों, या कोई भी ओहदे पर बराजमान हों, या फिर पार्टी के सरबराह बन चुके हों, आप कह सकते हैं कि पुलों के नीचे से पानी तो इतना गुजर गया है कि कहते हैं वगदे नदीदा पानी, लेकिन उसको लेके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एज ए पटिशनर इमरान खान साहब गए हुए हैं, तो उनको भी लाइव स्ट्रीमिंग का मौका नहीं दिया जा रहा। और आमतौर पर मुद्दई तो खुद पेश होते हैं, मुद्दई ने अपना केस जो है वो बताना होता है। तो आज के पहले तो इस पर ज़रा बात कर लें, क्या कहते हैं आप? मैं तो समझ रहा हूँ इस वक्त जो मजाक चल रहा है ना हमारे सारे सिस्टम में, ये कहीं पाकिस्तान को ले ना बैठे। बिल्कुल आपको पता है, वैसे भी हम आखिरी 4 मुल्कों में आ गए हैं दुनिया के, और हम बिल्कुल इस वक्त जो है ना वो हमें खुदा के वास्ते मैं इनसे अपील करूंगा सबसे कि दफन ना करें पाकिस्तान को कायम रहने दें। पाकिस्तान एक किसी मकसद के लिए बनाया गया था। ये एटॉमिक पावर जरूर है, लेकिन एटमी पावर तो रशिया भी था। आप देखें कि उसके कितने टुकड़े हो गए। तो ये है, एटमी पावर पे इतना नाज न करे कोई। असल में बात यह है कि आप अपने मुल्क में इतने जहन हैं, इतने आप तो अदालतों के ऊपर बात करने से भी मना कर दिया गया है कि वहाँ से जो टिक्कर होंगे वो भी बाहर नहीं आएंगे, लेकिन चूंकि फैसला आज उन्होंने खुद ही अनाउंस किया और मुलतवी कर दिया और ये भी कहा कि लाइव स्ट्रीमिंग नहीं होगी, तो तब हम बात कर रहे हैं। बात ये है कि ये जो कहते हैं ना वो करते नहीं हैं, और जो करते हैं वो कहते नहीं हैं। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस वक्त जो पाकिस्तान की जो हालत है उस पे तो बात करते हुए आदमी सोचता है कि क्या बात करे, यानी किसी पे असर होगा या नहीं होगा। अच्छी बात करें वो भी बुरी है, बुरी बात करें तो वो वैसे ही बुरी है। तो इसलिए मैं समझता हूँ इस वक्त जो जहन है ना वो लोगों ने अपने क्लोज कर दिए हैं। वो कहते हैं कि जरा इनका पूरा इनको करने दो जो इन्होंने करना, आखिर तक कर दे, जब ये सब कर लेंगे तो फिर हम बोलेंगे।
تو اس وقت حالات شاہد صاحب یہ چل رہے ہیں یہاں پہ. ریحان اصغر صاحب، یہ تو چھوٹے سے سینس رکھنے والے بندے کو بھی پتہ ہے کہ ملک میں اس وقت تجارتی خسارہ ہو، آپ کے ریزرو ہوں، وہ مہنگائی بے روزگاری ہو، بجلی پٹرول ہو، ایکسپورٹ ہو، ٹیکسٹائل ہو، گندم اسکینڈل ہوں، لوگ چپ سادھ کے بیٹھے ہیں، لیکن اس کے باوجود چیزیں جو ہیں وہ انتقامی کارروائیاں رکنے کا نام نہیں لے رہی. تو یہ پھر کس طرح یہ حساب کتاب؟ بات یہ ہے کہ آپ کے پاس تو اس وقت ڈالر بالکل ختم ہو چکے ہیں، اور ڈالر کے بغیر آپ کیسے دنیا سے ڈیل کریں گے؟ اس وقت جو دنیا میں ہمیں ڈالر بھیجتے تھے ہمارے پاکستانی، جو بہت محب وطن پاکستانی ہیں، وہ پاکستان کے حالات دیکھ کے ان کو پاکستان میں اب اپنا پیسہ محفوظ نہیں لگ رہا، اور اس لیے بہت جلدی ان لوگوں نے جن کے یہاں ڈالر پڑے بھی ہوئے تھے وہ بھی انہوں نے وڈرا کر لیے ہیں. اور اس لیے میں سمجھتا ہوں میرے اپنے رشتہ دار کم از کم 100 سے زیادہ رشتہ دار ہیں جو بیرون ممالک رہتے ہیں، اور وہ پاکستان سے عشق کرتے ہیں، پاکستان کے لیے ہر وقت سوچتے ہیں، لیکن جب سے یہ حالات ہوئے ہیں وہ بڑا ان کا دل ٹوٹ گیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ جی ہم کس طرح جو ہے وہ اپنے پیسے کو نہیں، جس طرح آپ نے دیکھا کہ سپریم کورٹ میں جو ہے کئی ایسی چیزیں ہیں کہ بھئی لائیو سٹریمنگ ہوتی رہی ہے، لوگ سنتے رہے، اور پروڈکٹ اینڈ پروسیجر بل کا بھی ہوا، اور پھر اس طرح کے کئی ذوالفقار بھٹو کا کیس ہوا، تو اس کو بھی سننا ہے، ایک دن سن کے اس کو ڈسمس یا ختم کرنا تھا ختم کر دیتے. یعنی یہ کوئی اگر قومی مسئلہ نہیں کسی کو سمجھ لگ رہا تو اس کو ختم کر دیتے، کیونکہ یہ قومی پبلک منی ہے جس کے متعلق 50 کروڑ تک تو وہ کہتے ہیں یہ فراڈ ہے ہی نہیں، نہ کوئی کرپشن ہے، اور پھر ان کے اوپر کرپشن کے الزامات تھے وہ تو فائدہ اٹھا کے اقتدار میں ہیں. دیکھیے اب جب تک یہ کیس چل رہا ہے نا، جو بڑا کیس ہے یہاں پہ، اور اس کو جتنا یہ لٹکائیں گے نا اتنا پاکستان جو ہے وہ پیچھے سے پیچھے چلا جائے گا. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کو لٹکانے میں بھی یہ ہے کہ اس کا فیصلہ جو ہے اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان کی حالت کیا ہوگی، اور کس طرح لوگ جو ہے خاص کر جو ہمارے بیرون ملک پاکستانی ہیں وہ کس طرح ریئیکٹ کریں گے. اس کے بعد اگر اس کا جو ہے معاملہ اس کو اتنا لٹکانا جو ہے میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کی معیشت کے خلاف، پاکستان کے امیج کے خلاف ہے، اور پاکستان تو ویسے ہی آپ کو پتا ہے بیٹھتا چلا جا رہا ہے. اور باہر ایسے بھی لوگ میں جانتا ہوں، میں خود باہر رہا ہوں 25 سال، اب جب میں ان سے بات کرتا ہوں کہتے ہیں یار آپ نے اچھے بھلے آپ کو امریکن نیشنلٹی مل رہی تھی، آپ چھوڑ کے آپ نے کہا کہ نہیں میں نے پاکستان جانا ہے، پاکستان سے اچھی دنیا میں کوئی جگہ نہیں ہے. میں نے کہا بھائی میں یہ میں اب بھی کہتا ہوں، میرے نزدیک پاکستان سے دنیا میں کوئی اور اچھا ملک نہیں ہے. قائد اعظم نے جو ہمیں ملک لے کے دیا ہے وہ پاکستان ہی ہماری ضرورت ہے، اور پاکستان ہمیں آپ دیکھیں نا اسلام کے نام پر یہ ملک بنا ہے، لیکن اس کو اسلام کے نام کو صرف آپ نہیں چلیں گے، لیکن اس کے اسلام کی جو تربیت ہے، قرآن کے جو احکامات ہیں، جب تک ہم ان پہ نہیں چلیں گے ہم کیسے ایک ایسا وہ ملک بنیں گے جو قائد اعظم نے پاکستان بنایا تھا، اتنی قربانیاں دے کر بنایا تھا. آج تو پاکستان کو بالکل ایک مذاق بنا دیا گیا ہے. آپ یقین مانیں باہر جب میں دوستوں سے بات کرتا ہوں وہ میرا مذاق اڑاتے ہیں، میں کہتا ہوں مذاق اڑاتے رہو، لیکن مجھے آج بھی میں نا امید نہیں ہوں. میں سمجھتا ہوں یہ پاکستان جو ہے یہ یقیناً ایک دن اچھی جگہ جائے گا. لیکن آپ دیکھیں نا ہم نے کچھ سبق نہیں سیکھا. نہیں، وجہ یہ ہے کہ اچھی جگہ پر تو جائے گا، لیکن اس کے لیے کچھ اس طرف رخ بھی تو کرنا ہے نا، اس طرف سفر شروع بھی تو ہم نہیں کر رہے نا، مثلا پہنچنا تو دور کی بات ہے. نہیں تو اب یہ ہمارا پیغام ان تک پہنچنا چاہیے نا جنہوں نے اس کو رخ پہ کرنا ہے. جو ہم لوگ تو جو عوام ہے وہ تو بیچاری ریڈی ہے، وہ تو کہتی ہے جو پاکستان کے لیے اچھا کریں گے ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن بات یہ ہے کہ جنہوں نے کرنا ہے ان کو بھی تو کچھ آگے قدم بڑھانا چاہیے، اور عوام کے موڈ کو، ان کے مزاج کو، ان کی سوچ کو، ان کی جو دن بدن ان میں کمیاں لائی جا رہی ہیں اس کا بھی ان کو خیال کرنا چاہیے. سلمان کون ہے صاحب؟ جی ہاں، تو یہ اب اچھا یہ بتائیں گے وزیر اعظم نے کالی بھیڑیں عدالتوں کے کون سے ججوں کو کہا ہے؟ فیصلے تو ماشاءاللہ سارے کافی ان کے حق میں بھی آئے، اور ان کا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. یہ جو عمران خان کے وہ کیس یعنی 200 میں سے کوئی ایک آدھے میں ضمانت ہو جاتی ہے یا بری ہو جاتے ہیں، اور پھر آپ نے دیکھا کہ ایک ایسا کیس وہ پاکستان کے ماتھے پر 1400 سال جب سے اسلام آیا ہے کلنک کا ٹیکہ بن کے، یعنی ایک ایسے جج نے فیصلہ کیا جو عدت کا کیس ہے وہ لے کے پھر رہا ہے، اور وہ جو بندہ ہے وہ جناب اپنی
عزت پاتل اتار کے سر پر رکھ کے ٹوکرا بیزتی کا پھر رہا ہے، تو وہ ان کی بیٹیاں بھی وہاں قرآن اٹھاتی ہیں. تو یہ اور پھر جج صاحب نے فیصلہ ریزرو کیا تھا تو سنانا تھا، تو اس نے پھر وہ بھی بھاگ گیا اور اس نے جج صاحب نے واپس بھیج دیا ہائی کورٹ کو کہ جی میں کیا کروں. جی ریحان صاحب. جی مجھ سے بات کر رہے ہیں. ہاں. بات یہ ہے کہ جس شخص کی آپ بات کر رہے ہیں نا، اب اس کا آج ہی اس کی ایک ڈاکومنٹری آئی ہے کہ اس کا کریکٹر کیا تھا، یعنی وہ کتنا اس نے نقصان پہ حکومت کا جب وہ ملازم تھا تو جتنی کرپشن اس وقت اس نے کی ہے، اگر آپ اس کو گننا شروع کر دیں تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ اس کی کسی بات پہ یقین نہیں کریں گے. اور اس کی شکل دیکھیں آپ، جس طرح کا وہ جھوٹا آدمی ہے اور جس طرح سے وہ ایک عورت پہ جو کہ آپ بار بار اسلامی کہتے ہیں، اسلام کے نام پر ملک بنا ہے، کیا یہ 56 ملکوں میں واحد اسلامی ملک ہے جہاں سے اس قسم کی چیزیں ڈسکس ہوتی ہیں، عدالتوں میں جاتی ہیں اور سزا بھی ہوتی ہے؟ دیکھیں یہ کیس تو عدالت کا تھا ہی نہیں، یہ تو عدالت میں جو لے کر جانا ہے، اس کا مطلب ہے یہ ایکسپلائٹیشن ہے، دنیا مذاق اڑا رہی ہے. اور وہ لوگ، وہ جج جو فیصلہ کر کے گیا تھا، تو اس کی کل ہی میں کوئی ایک ویڈیو دیکھ رہا تھا جس میں وہ بڑا ڈانس کر کے اور وہ پیسے اپنے لٹا رہا تھا. اگر مجھے اس کی شکل بالکل ویسی لگی ہے. تو بات یہ ہے کہ اگر آپ ایسے فیصلے کر کے اس طرح ملک کو جو ہے وہ اتنا نیچے لے جائیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو پھر کوئی پاکستان سے محبت تو نہ ہوئی نا. یہ تو آپ ہماری نئی نسل کو کیا پیغام دے رہے ہیں. میں نے یقین مانے کوئی 100-150 بچوں سے کبھی میں بات کرتا ہوں، یوتھ سے، میں کیونکہ مجھے میرے اپنے بچے جوان ہیں تو میں یوتھ سے بات ضرور کرتا ہوں، ان کا آئیڈیا لیتا ہوں. یقین مانے اگر 100 میں سے 90 سے زیادہ بچے جیسے ہیں جو ملک میں رہنا ہی نہیں چاہتے. آپ بتائیں اس کے بعد کیا ہوگا. ان کی شکلیں دیکھ کے یہ جو کیس چل رہا ہے عدت والا، یہ کوئی کیس ہے؟ آپ مجھے بتائیں. یہ تو جو سنتا ہے وہ، آپ دیکھیں کہ اتنے بڑے بڑے علماء نے کہہ دیا کہ یہ سب عدت والا کیس جو ہے یہ تو عورت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. عورت کہتی ہے بھائی میں نے جو ہے وہ بالکل یہ میرے ہسبینڈ ہے، میں نے ان سے شادی کی ہے اور یہ میں نے 3 مہینے کے بعد عدت پوری کرنے کے بعد کی ہے، تو اس پہ یقین کرو. اس پہ آپ کر رہے ہو تو اس کا مطلب ہے کل کو کسی کی بیوی کو کہہ دیں گے کہ بھائی تم تو اس کی بیوی نہیں ہے. ریحان نذر صاحب بہت شکریہ، آپ نے ہمیں ٹائم دیا. بہت. ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک بے حیائی کا بے ہنگم لمبا سلسلہ ہے. یہ پہلی دفعہ ہے کہ کیسے کیس کو ڈسکس بھی ہم کر رہے ہیں اور پوری دنیا اس کو دیکھ بھی رہی ہے. اور سول عائد معاشروں میں جس عورت کی حرمت ہے اس کا کس طرح مذاق اڑایا جا رہا ہے، اس کے فیسیلیٹیٹر اور اس کے کس قسم کے، یعنی وہ لوگ اس کو عدالتوں میں لے کے گئے. پھر ایک ایسے آدمی کو بھی جس کا ماضی جو ہے وہ بہت ہی داغدار ہے، جو اپنی بیوی کے سے بچے بڑے بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئیں، اور وہ کس مجبوری میں یا لالچ میں ایسا کام کر رہے ہیں. تو سلمان کون ہے ہمارے ساتھ؟ ہم لیتے ہیں چھوٹا سا بریک، ہمارے ساتھ ہی. ویلکم بیک ناظرین، آپ پروگرام دیکھیں پاکستان ٹوڈے. اور شفیق اوان صاحب سے ہم اس وقت بات کر رہے ہیں. شفیق اوان صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر باقی تو آپ دیکھ رہے ہیں سپریم کورٹ میں جو سماعت ہے، نیب جو آرڈیننس کے تحت ترمیم ہوئی تھی اور پٹیشنر عمران خان صاحب تھے، تو پچھلی سماعت بھی آپ نے دیکھی کہ اس سے پہلے پریکٹس اینڈ پروسیجر بل بھی لائیو سٹریمنگ پہ رہا اور ذوالفقار بھٹو صاحب کا بھی رہا. لیکن یہ پھر درمیان میں کوئی فیصلے ایسے کرنے پڑ گئے کہ انہوں نے کہا کہ بھی عمران خان کو ہم لائیو سٹریمنگ نہیں دکھا سکتے. تو آج توقع تھی، لیکن آج بھی وہ چاہ رہے کہ ریشو سے جو ایڈوکیٹ جنرل KPK نے اپلیکیشن موو کی تھی کہ اس سے لائیو سٹریم کیا جائے، وہ ریجیکٹ کر دی گئی. بہرحال اس پر اپنا پوائنٹ آف ویو دے دیجیے کہ یہ کیا گورکھ دھندا ہے کہ پٹیشنر ہے اور پٹیشن پھر اب ملتوی بھی کر دیا غیر معینہ مدت کے لیے. یہ کیا ہو رہا ہے جی؟ دیکھیں جب تک جوڈیشری پنجابی کہتے ہیں نا، جب تک پنجابی کی مثال میں نہیں دیتا اور میں دونوں پھنس جائیں گے. جب تک جوڈیشری اپنے پیروں پہ خود کھڑی نہیں نہ ہوگی تو یہ معاملات آئیں گے. جب تک وہ آزادانہ فیصلے نہیں کریں گے یہ معاملات آئیں گے. جب تک وہ کسی ڈکٹیشن پہ چلیں گے تو پھر یہ معاملات آئیں گے. اب دیکھیں نا، اب ججوں میں بھی نا ڈویژن آنی شروع ہو گئی ہے. اب ایک جج نے کہا کہ آپ کریں، باقی 4 ایک طرف ہو گئے. ڈویژن چاہے 1 کی ہو یا 2 کی ہو، یہ ظاہر کرتی ہے کہ ادارہ جو ہے کس طرف جا رہا ہے. اب معذرت کے ساتھ جو چیف جسٹس صاحب ہیں وہ تو بالکل ون سائیڈڈ چل رہے ہیں، نہ اپنا وہ قانون نہیں دیکھتے. اپنا انہوں نے خود کہا تھا کہ لائیو سٹریمنگ کرنی ہے، لیکن پھر وہ سے پیچھے ہٹ گئے. اب جتنی یہ آرڈیننس آج انہوں نے ایک اور ورڈکٹ دیا کہ یہ کوئی عوامی مسئلہ نہیں ہے، یہ تو ٹیکنیکل سی بات ہے. اگر عمران خان کا مسئلہ نہیں ہے، اپنا کسی بھی سیاستدان کا مسئلہ اگر عوامی مسئلہ نہیں تو پھر عوامی مسئلہ کیا ہے؟
مسئلہ یہ کہ آپ بالکل آپ جج ہیں، نیب میں نیب نیب میں جو 50 کروڑ تک بارڈر لائن دے دی گئی کہ تو کرپشن ہے ہی نہیں، آ ہی نہیں سکتا نیب آرڈیننس میں، اور اربوں روپے کی جو کرپشن تھی وہ ان کے بینیفیشری اس وقت فل اقتدار میں ہیں، تو پبلک منی نہیں تھی، یہ کون سا قومی مسئلہ نہیں ہے، وہ کہتے مسئلہ ہی نہیں ہے یہ کوئی۔ مسئلہ یہ نا کہ اب تو ہر چیز کی تعریف اپنی ہو گئی نا، آپ دیکھیں جتنے آرڈیننس آ رہے ہیں، جتنے جو سپریم کورٹ کی توجیہ پیش کر رہا ہے کسی بھی کیس کی، وہ تو ان کا اپنا ورڈک آ گیا نا، ورڈک ایک ہی سب کا، چاہے اوپر سے نیچے تک، کہ عمران خان کو باہر نہیں آنے دینا۔ تمام ورڈک، تمام قانون سازی، تمام آرڈیننس اسی پہ لگے ہوئے ہیں کہ عمران خان کو باہر نہیں آنے۔ پھر پرائم منسٹر آپ اس کو عوام صاحب آگے بڑھاتے ہیں۔ پچھلے یہ 2 دن سے یہ تھوڑا سا کچھ لوگ تھوڑی سی خوشی محسوس کرنے لگے تھے کہ چلو جی محسن نقوی اور علی امین گنڈا پور کی ملاقات ہوئی ہے، پھر پرسیپشن بلڈ کی گئی، اور پھر میاں نواز شریف صاحب صدر جب بنے تو پھر انہوں نے میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم پاکستان، انہوں نے کہا جی کوئی کالی بھیڑیں ہیں، اور یہ ملاقات کی پرسیپشن گورنمنٹ کر رہی تھی کہ یہ پی ٹی آئی جو ہے یہ اسٹیبلشمنٹ سے رابطہ کر رہی ہے، تو اس کے ریئیکشن میں عمران خان نے آج ہی اپنے جو صدر ان کے چیئرمین ہیں علی گور صاحب کو آج جا کے بتا دیں کہ محسن نقوی کے خلاف تو گندم اسکینڈل بھی ہے، اور ان کی بیوی کے پیسے جو دبئی میں گئے ہیں اس کی منی ٹریل دی جائے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے، کہ اس کا مطلب یہ کیا تھا، گفتگو ہو بھی رہی تھی اور پھر درمیان میں ٹوٹ بھی گئی۔ دیکھیے میں میاں نواز شریف کو اس وقت سے کور کرتا تھا جب وہ ضیاء اللہ کی کابینہ میں وزیر خزانہ تھے، جی جی، پھر 2 بار ہیوی مینڈیٹ آیا، تب آیا۔ ان کی جو پہلی تقریر تھی نا جو پرائم منسٹر کے طور پہ کی تھی، وہی انہوں نے آگے ریپیٹ کر دی۔ ان کا نشانہ ہمیشہ اپوزیشن ہوتی ہے، اس کے بارے میں بڑی فیمس سیئنگ ہے نا کہ کام پائے ہوئے تو پیری پائے دینا، نہ کام ہو جائے تو گل پائے دینا۔ تو یہ وہیں پہ کھڑے ہیں، اور ان کا کوئی ایک بھی نا، ان کی حالانکہ امید تھی کہ دوبارہ صدر بن جائیں گے، کوئی میسج دیں گے کہ بھائی میں ملک کو چلنے دینا چاہتا ہوں، پالیسی دیں گے، دونوں کے ساتھ ہوں، لیکن وہ وہیں اسٹیبلشمنٹ کی گود میں ابھی تک بیٹھے ہوئے ہیں اور اسٹیبلشمنٹ گود سے نہیں نکلے۔ اور ان کے جو بھائی صاحب ہیں انہوں نے تو سونے پہ سوگا کہہ دیا کہ ججوں کو کالی بھیڑیں کہہ دیا۔ اب دیکھیں نا، جج اس پہ میں اور آپ اللہ نہ کرے کہ کوئی بات کرے تو فوراً سو موٹے بلا لیں گے، آپ نے میری توہین کر دی ہے، لیکن ملک کا پرائم منسٹر کہہ رہا ہے کہ کالی بھیڑیں ہیں، اور پھر دیکھیں کالی بھیڑیں ایک گروپ کو انہوں نے ڈکلیئر کر دیا، اس پہ سب خاموش ہیں۔ لیکن میری بات سنیں، ظلم کا نظام میں چلتا نہیں ہوتا، جتنا یہ کر رہے ہیں، اور یہ میرا 40 سال کا تجربہ بھی ہے کہ آخر میں یہ الٹا پڑتا ہے۔ آپ ججوں کا کام ہے نا، عدالت انصاف کا فیصلہ کریں، انصاف کو چھوڑیں، فیصلہ کریں۔ وہ فیصلہ میں دے رہے، وہ لٹکاتے جا رہے ہیں، ایک بندے کو جیل میں رکھنے، اس کا اثر تو ہوا ہے، اس کا اثر تو ہوا ہے، نئی اس وزیر اعظم کی تقریر کا اثر تو ہوا کالی بھیڑیں کہنے کا، کہ آج آپ نے دیکھا کہ جو مانے کا نے گالیاں ننگی نکالی تھی کل، یعنی وہاں عدالت میں اور جج صاحب کی موجودگی میں نکالے، نہ تو اس پر کنٹمپٹ لگی، جو باہر یعنی ریاکشن ہوا اس کے تحت 25 پولیس والوں نے اپنی مدیت میں ایف آئی آر درج کی کہ ہم سے اسلحہ چھینا گیا، یعنی وہ مانے کا جو خبر اس نے تو کوئی اپلیکیشن نہیں دی کہ ایف آئی آر درج کی جائے، تو اس کا فائدہ اس کا گورنمنٹ تو 2 کاموں میں تو کامیاب ہو گیا۔ ایک تو جو اسٹیبلشمنٹ کی پرسیپشن تھی کہ شاید عمران خان کی بات ہوگی وہ بھی واپس ہو گئی، اور پھر جب یہ تھی کہ شاید کوئی جج فیصلہ ضرورت سے کر لے گا وہ بھی نہیں ہو سکا، اچیومنٹ تو ہے۔ دیکھیں جب ریاست آپ کے خلاف ہو جائے نا، ریاست کا کام ہوتا ہے اپنے عوام کو پروٹیکٹ کرنا، ان کی حفاظت کرنا، ان کو تمام بیسک فیسلٹی دینا۔ جب ریاست ہی ہماری ایک طبقے کے خلاف ہو جائے اور اس کو کلیئر کر دے کہ یہ طبقہ ان کے لیے ریڈ لائن ہے، تو پھر آپ انصاف کہاں سے لیں گے؟ اور پھر ایک طبقہ جو ہے اس کے لیے تمام اپنا چیزیں جائز ہوں تو پھر انصاف کہاں سے آئے گا؟ تو یہ دیکھیں یہ چیزیں ماضی میں بھی ہوتی رہی ہیں، لیکن بے نظیر کے خلاف ہوئی ہیں، اور یہ ہوتی نہیں، یہ چیزیں زیادہ دیر نہیں چل سکتی۔ الٹیمیٹلی آپ کو نا یہ انصاف دینا پڑتا ہے۔ اور جو عمران خان جو ریلیف ملا تو جو انٹرنیشنل پریشر ہے ہماری اکانومی کو دیکھیں بڑا غرق ہو گیا، بجٹ آ رہا ہے، ابھی تک آئی ایم ایف میں گھاس نہیں ڈالی، تو یہ چیزیں جو ہے نا یہ آگے آپ کو پے کرنی پڑیں گی۔ انٹرنیشنل کمیونٹی بھی دیکھ رہی ہے نا، وہ انویسٹ کہاں سے کریں گے؟ آج وہ انویسٹ کرتے ہیں، ملک میں جو ہے سیاسی استحکام ہے ہی نہیں، سیاسی استحکام ہوگا تو انویسٹمنٹ ہوگی اور غربت میں کمی آئے گی۔ لیکن ہمارا جو اسٹیبلشمنٹ ہے اور ہماری جو موجودہ حکومت ہے وہ تلی ہوئی کہ انہوں نے ایک شخص کے خلاف سب کچھ کرنا ہے، اور انٹرنیشنل کمیونٹی سب کو دیکھ رہی ہے۔ لیکن حکومت تو کہہ رہی ہے کہ ہماری حکومت سر کہہ رہی ہے کہ ہماری بڑی ہیوی انویسٹمنٹ آ رہی ہے یو اے ای سے اور سعودی عرب سے اور قطر سے، یہ آ رہی ہے واقعی؟ 2 سال سے ہم یہ سن رہے ہیں نا، ہم تو یہ 2 سال سے سن رہے ہیں کہ سعودی عرب سے آ رہی ہے، کویت سے آ رہی ہے، یو اے ای سے آ رہی ہے۔ تو بھائی میں نے کہا نا کہ انویسٹمنٹ وہ تب کریں گے جہاں
सियासी इस्तेकाम होगा, क्योंकि उन्हें अपने पैसों की वापसी भी नहीं, चाहिए। आप तो बहुत देर से आप कवर कर रहे हैं। मुझे बताइए, जिस वक्त इन्वेस्टमेंट आनी होती है, पहली बात तो ये प्रिलिमिनरी मीटिंग्स में ये तय कर लिया जाता है कि कौन कौन सी फील्ड में इन्वेस्टमेंट होगी। अभी तो वो तय ही नहीं हुआ, तो इन्वेस्टमेंट कहाँ से आ रही है, तो कहाँ आ रही है? आवाम को बेवकूफ़ बनाने के लिए ना। अब IMF ने जो नई शिक डाली है ना, ये कभी भी नहीं हुआ। IMF आया, उन्होंने सारा एग्रीमेंट ऑलमोस्ट डिस्कस कर लिया और फिर कहा जी हम ये सब जाके अपने बोर्ड में डिस्कस करेंगे, वहाँ से अप्रूवल आई तो फिर होगा। अब हमारे जो इतलात हैं कि वो IMF ने कहा है कि आप अपने मुल्क में जो सियासी इस्तेकाम पैदा करें, तो जो इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टर सियासी इस्तेकाम चाहता है, आपके मुल्क में सियासी इस्तेकाम बड़े एहतराम से मैं तो आपके इस बात से थोड़ा सा इख्तलाफ इसलिए करता हूँ कि IMF को क्या ज़रूरत है हमारे मुल्क में कोई स्टेबिलिटी हो। वजह ये स्टेबिलिटी तो सूट करती है उनके जो मास्टर्स हैं, यानी आप कह सकते हैं ये मुल्क मजबूत होगा तो उनको फ़ायदा है कोई। वो देखे इसलिए कि वो हमें कर्जा दे रहे हैं और वो कर्जा वो वापस मांगेंगे। अगर यहाँ पे सियासी से काम नहीं होगा तो कर्जा उनको कैसे वापस होगा? आज आपकी हुकूमत, कल मेरी आ गई, परसों किसी को और की आ गई, वो कहता मैं आपकी बात नहीं मानता। जो अपने एक पैसा इन्वेस्ट करता है ना, वो साथ गारंटी मांगता है 10 रुपए की। 1 रुपये इन्वेस्ट करता है, 10 रुपये की गारंटी मांगता है कि मेरा पैसा वापस आएगा। और पैसा वापस तब भी आता है जहाँ कोई इन्वेस्टमेंट हो। इन्वेस्टमेंट तब आती है जब सियासी इस्तेकाम हो। जब सियासी इस्तेकाम नहीं होगा तो कौन इन्वेस्ट करेगा? ये हम जब से PDM को गवर्नमेंट आई तो हम 2 साल से सुन रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट आ गई, सऊदी अरब ने ये कर दिया, कतर ने ये कर दिया, UAE ने ये कर दिया। आज 9 मई के ऊपर फिर कोर कमांडर मीटिंग ने बड़ा सख्त रिएक्शन शो किया है कि 9 मई के फैसिलिटेटर्स, सपोर्टर्स और ज़िम्मेदारान को अदालती कटारे में लाएंगे कि कब तक ये सिलसिला सा चलेगा। अभी इस पर थोड़ा सा राय दे। बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ। जिन्होंने 9 मई की है, जो असल मुजरिम हैं, उनके खिलाफ एक्शन लें। जो अपना उनके जो CC फुटेज को सामने लाए, जो अपने मुलजिम पकड़े हैं, उनमें जो अब तक निताह कर ली हो ना, कौन कौन नहीं है। लेकिन साथ ही यार 71 में ढाका फाल हुआ था, पाकिस्तान 2 लक्ष्य हुआ था, उसकी भी तहकीकात करें ना। उसका जिम्मेदार कौन है? वो तो इमरान खान ने ट्वीट किया, उसे गले पड़ गई। आपको पता ही है, इमरान खान यही ट्वीट किया, उसे गले पड़ गई, आपको पता है। अरे गले देखिए, वो इमरान खान ने और ट्वीट किया था। मैं और बात कर रहा हूँ कि ढाका फाल हुआ तो उसकी भी तहकीकात करें ना भाई, जिम्मेदार कौन है? उसको तो आपने फौजी आजाद का दफन कर दिया ये खां को, और न्याजी को जिसने वहाँ सरेंडर किया था एक हिंदू के सामने, पूरे मुल्क पूरी मुस्लिम उम्मा को उसने वार लगा दी थी, उन दोनों को आपने आजाद के दफन कर दिया और यहाँ पे आप अभी तक कट गए। अच्छा ये बता, कहते हैं उस पर इतने लोग कत्ल हुए थे, कोई एक यार लाश सामने ले आए, कोई एक FIR ले आए, कुछ ले आए। मैं नहीं कहता उन्हें माफ करें, जिन्होंने ये हमले किए हैं उन्हें पकड़ना चाहिए, उन्हें सख्त सजा देना चाहिए। लेकिन हमारी हिस्ट्री में यही एक वाक्य नहीं है। सबसे बड़ा वाक्य कि पाकिस्तान 2 टुकड़े हुआ था, उनको भी पकड़े ना। लियाकत अली खान कत्ल हुआ था, उनका आज तक कत्ल नहीं पकड़े गए, बेनजीर कत्ल नहीं पकड़े गए। मगर भुट्टो का तो जो सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला किया है ना, वो तो पहले कहते हैं भुट्टो जिंदा, उन्होंने भुट्टो को दफना दिया है। सुप्रीम कोर्ट से वो फैसला करा कर उन्होंने भुट्टो को मैसेज के लिए दफना दिया है। तो सिर्फ एक जगह ना रुक जाए, ठीक है। आप मेरे समेत कोई नहीं कहता कि 9 मई के जिम्मेदारों को सजा नहीं मिलनी चाहिए, लेकिन तहकीकात करके, किसी की ख्वाहिश पे नहीं कि भाई फलां मैं कहूँ आप मुजरिम, आप कहें मैं मुजरिम, ये नहीं। तहकीकात करें, जो मुजरिम है उसको बिल्कुल ना छोड़ें। शफीक साहब बहुत मेहरबानी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। तो अपना सूरत हाल ये है नाज़रीन कि आप देख रहे कि शफीक अवान बहुत हमारे सीनियर रिपोर्टर भी रहे हैं और सीनियर इस वक्त तजज़ियाकार हैं, बड़े सीनियर साफ़ी हैं। उन्होंने ये देखा, सारा कवर किया, 71 को भी कवर किया। बात सिर्फ ये है कि इसका जिक्र अगर को कौमें अपने माजी का नहीं करती, गलतियों का अजाला नहीं करती, और जो भी इसका जिक्र करे उसको काबिल ताज़ीद करार दे दिया जाए, तो फिर तारीख़ जो है, तारीख़ पढ़ने के बाद ही इस्लाह की गुंजाइश होती है कि हम क्या पुरानी तारीख़ ही दोहराते रहेंगे या पुरानी तारीख़ से कुछ सबक हासिल करेंगे। ये सूरत हाल आते हैं। शार्ट ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, आप प्रोग्राम देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे और फैसल मलिक साहब इस वक्त माहिर कानून हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर पहले तो ये बताइए कि ये जो नैब आर्डीनेंस तरमीम है वो लाइव स्ट्रीमिंग पिछली हुई है और पिछली दफ़ा भी इमरान खान को बिल्कुल 2 घंटे से 27 मिनट बैठाया गया, बल्कि वो भी तो कुछ लोग कहते हैं सजा ही थी, ना बोलने दिया गया। और फिर ये है कि बाद में आपने देखा कि क्या क्या हुआ। आज ख्याल ये था कि मुद्दई का हक है, जो बाकायदा इस वक्त लीगल हक है कि वो पेश हो, बात करे, बल्कि अदालत में आए, तो वो भी 4-1 से मुस्तरद हो गया। यानी इज़हार अदलिया का फैसला है, अदलिया के फैसले के बाद तो हम बात कर सकते हैं।
تو یہ اب ملتوی بھی غیر معینہ مدت تک ہوگی. یہ کیا گورکھ دھندا ہے؟ اسے اگر بلاتے ڈسمس کر دیتے جو اگر سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل ہی فضول سی ایک پٹیشنر ہے, کیونکہ ملک کا پیسہ گیا ہے نا, تو کون کا کسی کے گھر سے گیا ہے تو دفعہ ہوتا پیسہ, ختم ہو گئی بات, کھانے والے کھا گئے, اور پھر نیب آرڈیننس کیا نیا بھی ختم کر دیتے. یہ بھی تو کر سکتی تھی نا عدالت. وجہ یہ ہے کہ لیکن یہ لوگوں کو جو سارا دن لگائے رکھتے ہیں, اور پچھلے دنوں جو چھٹی کر دی گئی اس ایک دو عدت کیس پر اور ایک دو اور کیسز پر سائفر کے اوپر, تو وجہ 300 بلین روپے کا نقصان پاکستان کو ہوا. یہ عدالتوں کو تو آپ لوگ ہی کہیں, آپ تو ظاہر ہے سپریم کورٹ میں ہیں کہ فیصلے کر دیں, کسی کے حق میں کریں, کسی کے خلاف کریں, جانے دیں. کیا کہتے ہیں اس پر؟ جی آپ نے اقبال صاحب جو دیکھا ہے صورتحال عدالتوں کی وہ آپ کے بالکل سامنے ہے. جو 6 ججز نے خط لکھا, پھر اس کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے جو ہے نا وہ مختلف ہائی کورٹوں کو جو ہے نا لیٹر لکھا, پھر ان کے جواب میں جو خط لکھا گیا اور کس طرح سے عدلیہ کا پریشر ہے, وہ سارا جو ہے نا یہ روزے روشن کی طرح عیاں ہو چکی ہے یہ بات. ابھی جو صورتحال یہ ہے کہ وہ لائیو سٹریمنگ جو اس کو جج کو جو ہے نا وہ کورٹ کے اندر جو ہے نا ان کی شمولیت کورٹ لائیو سٹریمنگ کے ذریعے جو ہے نا وہ ہونی تھی, لیکن سب سے بڑی بات ہے اس کی وہ نشر کرنا جو ہے وہ اس کے اوپر پابندی لگا دی, وہ اس کے اوپر ڈسمس اس کو درخواست کو کر دیا کہ یہ نشر نہیں ہو سکتی. یہ مطلب ڈسکرمنیشن ہے, یہ امتیازی سلوک ہے جس کی لاء کے اندر کوئی گنجائش نہیں ہے. لاء کے اندر کوئی جو ہے نا اس کا کوئی تک نہیں ہے کہ جس نہیں. جو وزیر اعظم سے تو خیر کوئی نہیں ڈرتا کیونکہ عدالتیں تو اس سے بہت اونچی ہیں, لیکن انہوں نے جو کالی بھیڑیں کہا ہے وہ کون ہے لوگ؟ سر وہ وزیر اعظم کے جو ہے نا شہباز شریف کے حق میں اگر فیصلے ہیں وہی کالی بھیڑوں کے, تو وہ جو ہے نا سفید بھیڑیں بن جاتی ہیں, اور جو ان کے حق میں فیصلہ نہ آئے اور جو ان کے تھوڑا سا بھی مفاد کے خلاف چلے کوئی جج. آپ نے وزیر اعظم کے بیان کا عدالتوں کو بھی کوئی غصہ نہیں لگا اور آپ کو بھی کوئی غصہ نہیں لگا؟ میں انتہائی غصہ ہے جی ہمیں تو. مطلب جو بھی صحیح جج ہوگا, جو بھی اچھا جج ہوگا, جو بھی غیرت مند جج ہوگا, وہ اس بات کے اوپر پورا غصہ کرے گا. یہ کنٹمپٹ آف کورٹ بنتی ہے, توہین عدالت سیدھی بنتی ہے جی. آپ تو نہیں لے سکتے نا, آپ کوئی اور تو نہیں لے سکتا. نہیں جی کوئی اور نہیں دے سکتا. یہاں تو وہ خود جو ہے نا آن دیئر اون سو موٹو اس کو توہین عدالت کا نوٹس دے سکتے ہیں, یا پھر جو ہے نا وہ جو کمپلیننٹ ہے وہ کورٹ میں کہہ سکتا ہے یا رسپونڈنٹ کہہ سکتا ہے کہ یہ جناب کنٹمپٹ آف کورٹ ہے. تو سب سے کنٹمپٹ آف کورٹ تو فیصل وارڈا صاحب جو کہہ رہے ہیں اس پر بھی نہیں لگی, اور جب بلایا تو انہوں نے ٹائم دے دیا کہ چلو جواب دے دینا, ہمارے بچے ہی ہیں, کبھی اسکول ٹیچر کو کے سامنے بچے بول ہی پڑتے ہیں, تو صفائی تو خود ہی جائز سامان دے رہے ہیں. نہیں سر یہ بات نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اتنا زیادہ پاکستان کے اندر غیر علانیہ جو ہے نا وہ طاقتوں نے اپنے پنجے مسلط کیے ہوئے نا, ان طاقتوں سے ہر کوئی ڈرتا ہے. آپ کو پتہ ہے, آپ کے سامنے ہے وہ طاقتیں جو سی ہیں جن کو نواز شریف بھی خلائی مخلوق کہتے تھے, کچھ جو ہے نا دیکھنے والی قوتیں نام دیا گیا. وہ جو یہ قوتیں ہیں انہوں نے ہمیشہ جو ہے نا اپنی مرضی کے فیصلے عدالت سے لینے کے لیے عدالت کے اوپر بے پناہ دباؤ ڈالا ہے. آپ دیکھیں پورے پاکستان میں کوئی ادارہ بھی ان کے آگے چوں نہیں کر رہا, بولتا بھی نہیں. اچھا یہ ملک صاحب یہ ہے کہ ظاہر ہم جب حکومت پر الزام لگاتے رہتے ہیں تو اگر ایمانداری سے دیکھا جائے تو عدالتوں کو کون آدمی منع کر سکتا ہے کہ مطلب جج بنتا ہے اس میں اتنی قوت اور طاقت بھی ہونی چاہیے. اس وقت جو عدت کیس تھا جج صاحب نے فیصلہ محفوظ کیا ہوا تھا, وہ دلاور نے تو کسی کا لحاظ ہی نہیں کیا تھا, اس نے تو وٹنس بھی نہیں بلانے دیے تھے, 5-4 منٹ میں سنا کے اندر چلا گیا تھا, ابھی تک لوگ بھگت رہے ہیں. تو اب یہ جج صاحب جو ہے انہوں نے 1.5 گھنٹہ گالیاں پڑوائیں, یعنی ایک خاور مانیکا سے ایک اپنے وہاں ایک قیدی کو گالیاں نکلوائیں, اور کوئی ان کے خلاف کارروائی بھی نہیں کی. وہ بعد جب وکلاء نے ری ایکشن کیا تو حکومت نے اپنی مدعیت میں پرچہ درج کروایا ہے, اور 20 سے 25 وٹنس اس میں ہیں, دہشت گردی کی دفعات ہیں. اور پھر کہا گیا ہے کہ یہ سرکاری اسلحہ چھین کے چلانے کی وکیل کوشش کر رہے تھے. جی وہ اقبال صاحب بات یہ ہے کہ رسم چلی ہے کہ کوئی بھی سر اٹھا کے نہ چلے. مسئلہ یہ ہے کہ ان کے ذرا سا بھی ان کے خلاف کوئی بات کی جائے نا, وہ جو خلائی مخلوق ہے ان کے انٹرسٹ کے خلاف بات جائے تو پھر یہ اسی طرح ہی ریئیکٹ کرتے ہیں.
خاور مانے کا تو پلان کر کے آیا تھا کہ اس نے جو ہے نا وہ باقاعدہ وہاں پہ فاسٹ کریٹ کرنی ہے. آج فیصلہ اناؤنس نہیں کرنے دینا جج کو. اس میں آپ کی بات سے میں یہ اتفاق نہیں کرتا کہ خلائی مخلوق. میری بات سنیں, سپوز جج پھر کیوں بنتے ہیں مجھے بتائیے کہ جج جو ہیں وہ فیصلے کیوں نہیں کرتے؟ سر آپ نے دیکھا تو ہے وہ 6 ججز کا لیٹر, وہ کہتا ہے جی تو لیٹر ہے تو فیصلے کرتے نا, فیصلے کرتے نا. لیٹر لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ سزائیں لوگوں کو سنا کے, لوگوں کو حق نہ دے کے, فیصلوں کنٹروورشل کر کے پھر بعد میں خود روتے ہیں. تو پہلے کیوں فیصلہ نہیں کرتے؟ پھر کوئی نہ کوئی وجہ ہوتی ہے نا. ڈاکٹر صاحب, اقبال صاحب, بات یہ ہے کہ یہ جو لوگ ہیں آپ کو پتا ہے ان کے ان کے جو ڈرائنگ روم میں بھی کیمرے نکلے, ان کے بیڈ روم میں بھی کیمرے نکلا ہے. انہوں نے یہ شکایت کی, نہ ہی تو حکومت نے ان کی شکایت تو آپ کریں یا میں کروں, جج کیوں شکایت کرتے ہیں؟ بات یہ ہے کہ جج جس وہ فیصلہ سنا رہے ہوتے ہیں اس وقت صحیح فیصلہ کیوں نہیں سناتے؟ کیا پوری دنیا میں ایسا نہیں ہوتا؟ آپ سب سے بڑا فیصلہ امریکہ کا آپ دیکھ لیں کہ صدر ٹرمپ صدر بننے کے دوسرے ہفتے فیصلہ ایڈیشنل سیشن نے اڑا کے رکھ دیا تھا سابق صدر کے خلاف ہی. اس نے کہا تھا کہ 6 ملکوں کو یہاں انٹری نہیں ہے. وجہ تو یہ نہیں, خود بعد میں 1500 فیصلہ کر کے بعد میں رونا شروع کرنا, یہ تو غلط بات ہے. اقبال صاحب آپ نے بہت خوبصورت بات کی ہے, تھوڑا سا مجھے ٹائم دیجیے. بات یہ ہے کہ وہ ان ملکوں کے اندر باقاعدہ قانون کی حکمرانی ہے. وہاں پہ جو ہے نا وہ قانون کے عاشق لوگ ہیں, وہ قانون کے اوپر عمل درآمد کرتے ہیں. یہاں پہ تو یہ جو فارم 47 کی حکومت, انہوں نے ان کو چاہیے تھا کہ یہ ججوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں. ججوں کا جو ہے نا وہ اپنی تو کوئی جو ہے سیکورٹی نہیں ہوتی. آپ اور میں بالکل ججوں کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, احترام بھی کرتے ہیں اور ڈرتے ہوئے کرتے ہیں. لیکن مجھے بتائیے کہ یہ جو پٹیشنر 40 45 یا 47 کا رونا روتے ہیں, یا مثلا 9 مئی کے جو کیسز ہیں, جو جینون بے گناہ بھی کچھ لوگ ہوں گے ظاہر ہے, تو یہ سارے کیس ایک بندے کے اکٹھے کیوں نہیں ایک جگہ کرتے؟ کس نے ان کو روکا ہے؟ یہ جو انٹرم جو ہے, اور آپ نے دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ ایک دور میں پورا سال وہ جو ڈمپ پوسٹ بنا رہا انٹرم بیلز کا, اگلا ہفتہ پھر انٹرم, اگلا ہفتہ پھر انٹرم. بھائی یا انٹرم کریں یا خارج کریں یا کنفرم کریں. نہیں, وہ تو جیسا نا ڈیو پروسیس آف لا ہے. اگر جو ہے نا تفتیشی نے آگے کا تفتیش مکمل نہیں ہے تو پھر طریق ہی پڑھنی ہے. اور اس کے بعد جو ہے نا 200 پرچوں کے اوپر عمران خان کو بھیجا بلا وجہ جو ہے نا وہ اس کو, اور دوسرے دن جو اس کے اوپر بیچارے کے پرچہ ہو جاتا تھا. تو ایسے تو نہیں قانون نہیں ہو جاتا ہوگا, ہوتا ہوگا. میں کہتا ہوں کوئی بھی ہائی کورٹ کا چیف جسٹس سارے کیسز اپنے صوبے کے اکٹھے کر کے کسی کو بیل دینی ہو دے سکتا ہے, بری کرنا بری کر سکتا ہے, سزا دینی سزا دے سکتا ہے. یہ میں نہیں مانتا. سب سے پہلے کسی کا کام کرتے رہنا, پھر سر پر بازو رکھ لیتے ہیں رونے کے لیے. اچھا مدر صاحب, تھینک یو ویری مچ. تو چھوٹے سے بریک کے بعد آتے ہیں. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک ناظرین, آپ پروگرام دیکھ رہے ہیں پاکستان ٹوڈے. کرنل اسد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سر السلام علیکم. کرنل صاحب بتائیے کہ یہ جو اس وقت کابینہ ہے اس میں ہر ایک سے ایک نامور آدمی شامل ہے, اور پاکستان کے ماتھے کا جھومر ہے. جس کو اٹھاؤ وہ پتہ چلتا ہے کہ اس کی بیک گراؤنڈ دادے سے چلتی آ رہی ہے. اور اتنے سمجھدار لوگ اس میں شامل ہو گئے ہیں کہ دوسرے لوگ تو کانوں کو ہاتھ لگا رہے ہیں کہ یہ کہاں سے پڑھ کے آتے ہیں. اب ویسے لگاری صاحب وزیر پانی اور بجلی ہیں, اس وقت 25,000 میگا واٹ بجلی ہماری جو ہے وہ ہمیں ریکوائر ہے. وہ کہتے ہیں ہم نے بالکل چوری روک دی. اور آج ہی 1783 بندے جو ہیں وہ گرفتار ہوئے ہیں صرف ایک ڈسٹرکٹ سے. ان کو کون خبر دیتا ہے یا ان کو خبر ہوتی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ یہ کہاں رہتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. تھینک یو ویری مچ. میں آپ کے پہلے جملے سے یہ تو اختلاف کروں گا, یہ بالکل بھی ماتھے کا جھومر نہیں ہے. اچھا, بلکہ آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ سیلف سینٹرڈ لوگ ہیں. یہ کلنک کا ٹیکہ ہے کیا ہے؟ نہیں, وہ تو خیر بہت ہی وہ اس طرح کی لینگویج ہو جاتی ہے. بٹ میں آئی کین سے کہ یہ سیلف سینٹرڈ نا بالکل اس طرح کے لوگ ہیں جو صرف اپنے لیے کام کرتے ہیں, اپنے ذاتی مفاد کے لیے کام کرنے والے لوگ ہیں. اگر کسی کو کوئی فہمی یا غلط فہمی ہے کہ ان کو ملک سے, قوم سے, لوگوں سے کوئی محبت ہے, یہ پاکستان کی عزت میں اضافہ کرنے کے لیے آئے ہیں, یا آپ یہ سمجھے کہ نہیں ان کی کوئی ویژن بڑی آگے کی ہے اور یہ بہت آگے کی سوچتے ہیں. کیونکہ آپ نے بڑا اچھا یہ سوال کیا کہ یہ ایک طرف کہتے ہیں بجلی بھی فالتو ہے, سارا کچھ ہے. میں کہتا ہوں کہ میرا خیال ہے ہمیں سوائے آئی پی پی کے پروبیبلٹی پروجیکٹ کے اوپر بات کرنی ہی نہیں چاہیے. مطلب آپ صرف یہ دیکھیں کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے ان آئی پی پیز کے سودے کیے وہ اس وقت حکومت کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں. اور سودے کس نے کیے؟ کیونکہ یہ خود اس کے اندر حصے دار ہیں. اب اس میں تو کوئی ڈکچی بھی بات نہیں رہ گئی نا. یعنی آپ صرف یہ دیکھیں انڈیا کے اندر, بنگلہ دیش کے اندر بجلی کا کیا ریٹ ہے, اور یہاں بیکاز آف یہ جو جس کو کہتے ہیں نا پولیٹیکل ونچر,
ٹھیک ہے. یہ جو سیاسی گد ہیں ان کی وجہ سے دیکھیں اس وقت ملک اس وقت تباہی کی صورتحال کو پہنچ چکا ہے. اور یہ صرف کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ یہ پیپلز پارٹی کی وجہ سے ہوا ہے, یہ نون لیگ کی وجہ سے ہوا ہے, اور کچھ حصہ جو ہے پی ٹی آئی نے بھی ڈالا کہ ان کے آگے جو ایگریمنٹ تھے ان کو 10 سال کے انہوں نے ایکسٹینڈ کر دیا. سو آپ اس کو بھی ملزمہ قرار نہیں دے سکتے. تو یہ ایک کارٹل نہیں کہنا چاہیے, یہ اتنا بڑا مافیا ہے کہ جس نے پورے پاکستان کو چنگل کے اندر ایک بادشاہ صاحب لیا ہوا ہے. اور آپ سوچیں نا کہ کین یو افورڈ کہ 65 روپے کا ایک یونٹ پاکستان کے اندر یہ بجلی چل رہی ہے. 65 نہیں ہے, یہ بالکل دھوکہ ہے. ٹیکسز بنا 100 سے اوپر چلا جاتا ہے, میں تو روزانہ حساب کرتا ہوں. اور آپ دیکھیں نا کہ کیا اس سارے ماحول کے اندر بجلی مہنگی ہے, گیس مہنگی ہے, پیٹرول مہنگا ہے. اور کیونکہ نہیں, وزیر پانی بجلی کو آپ نے کسی جگہ آئی پی پی کے کسی نمائندوں سے انگیج ہوتے دیکھا ہے کہ اس سے ہاتھ ہی جوڑ کے کہے بھی تو آپ 28 ارب روپے ایک سال کا ایک فیکٹری دے رہی ہے. آئی پی پی والوں کو ہاتھ جوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اگر یہ جو اس وقت لوگ ملک چلا رہے ہیں اگر ان کے اندر تھوڑی سی بھی قومی غیرت اور حمیت ہوتی تو ان کے لیے انہوں نے ڈنڈا اٹھایا ہوا ہوتا, ان کو ڈنڈا ان کے سر کے اوپر مارتے. دین دیر آر ویز اینڈ مینس, ان ساری چیزوں کو آپ ڈیل اور ٹیکل اور ہینڈل کر سکتے ہیں. انفارچونیٹلی کیونکہ خود سارے کے سارے یہ کرپٹ ہے اس وقت جو حکومتوں کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں, اور نیچرلی کرپشن کو یہ فروغ دے رہے ہیں, آئی پی پیز کو یہ فروغ دے رہے ہیں. کیونکہ دیکھیں نا آپ یہ کہتے ہیں اس وقت پورے ملک کے اندر بجلی کی پیداوار کتنی ہے 48,000 میگا واٹ. پیک لیول کے اوپر آپ کی رکاوٹ کتنی ہے؟ 27-28 ہزار میگا واٹ. ٹرانسمیشن آپ کی کیپیبلٹی کتنی ہے؟ 24-25 ہزار میگا واٹ. تو آپ بتائیں نا 23 ہزار میگا واٹ کے یہ جو اوور آل جس کو کہتے ہیں کیپیسٹی چارجز ان آئی پی پیز کو دے رہے ہیں. نہیں, پھر بجلی کے لوڈ شیڈنگ کرنا صاحب یہ سمجھا دیجیے کہ پھر بجلی اگر زیادہ ظاہر پروڈیوس ہو رہی ہے اور ہم بل بھی ان کا دے رہے ہیں جو مرضی وہ چلائیں یا نہ چلائیں, پھر 25 یا 26 ہزار روپے ہماری صرف ضرورت ہے اور وہ پروڈیوس ہو رہی ہے اس سے کہیں زیادہ پھر ہو بھی رہی ہے, تو لوڈ شیڈنگ کیوں ہے؟ یہ ان بونوں سے پوچھے نا کہ جو آتے تھے اور کہتے تھے ہم نے 11,000 میگا واٹ بجلی پیدا کر دی, ہم نے تو پاکستان کے اندر لوڈ شیڈنگ ختم کر دی. میں آپ سے بتاؤں یہ ان دونوں پارٹیوں نے مل کے پیپلز پارٹی, نون لیگ اور ان کے ساتھ جتنی بھی ہواری جماعتیں ہیں جو کھانے والی ہیں نا, یہ انہوں نے آ کے مل کے پچھلے. اچھا کرن صاحب ایک اور سوال کا تھا, جواب دے دیں, کوئی ٹائم ہمیشہ ہمارے پاس آپ کو پتہ رہتا ہے. یہ خاور مانیکا کا کہاں تک بات پہنچے گی؟ کیونکہ بات مقدموں سے آگے اب تو اسٹیٹ بن گئی ہے اس کی مدعی. کل جب ایک جج صاحب نے موقع فراہم کیا, اگر 1.5 گھنٹہ وہ گالیاں گندی غلیظ نکالتا رہا, نہ اس پر کنٹمپٹ لگی, اور پھر اس نے باہر نکل کے کوئی ایف آئی آر کی درخواست بھی نہیں دی, اور ریئیکشنری وکلاء نے جو ان کو ایک دو مکہ مارا تو 25 پولیس والوں نے ایز اے مدعی ایز اے وٹنس ان پر دہشت گردی کے مقدمے ہو گئے ہیں. یہ کیا پاکستان واحد اسلامی ملک ہے جہاں یہ اس قسم کی عدت کے کیس بھی چل رہے ہیں اور پھر پوری دنیا میں ہم. میں آپ سے صرف یہ کہوں گا کہ میرا خیال ہے تمام جو پاکستانی ہیں اسپیشلی, آئی ڈونٹ ٹاک آف اینی باڈی ایلس, ان کو اپنی بہن بیٹیوں کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ ان کو ان جیسا ایک تو غلیظ شوہر نہ ملے جس طرح کہ یہ خاور مانیکا تھا, اینڈ ایٹ دا سیم ٹائم عمران خان جیسا آدمی بھی نہ ملے کہ تم نے ایک مطلب دیکھیں کہ کس طریقے سے ایک کسی گھر کے اندر ایک لیا. چلو جی ٹھیک ہے, اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ٹھیک ہے جی, اگلے نے ڈیورس لے لی, آپ سارے کے سارا کیا, لیکن اس کے بعد یہ اسٹیٹ آف پاکستان نے جو کچھ کیا اور بالکل ٹھیک ہے. اور دیکھیں نا یہ ان کے لیے تو عام کھیل ہے نا. اگر نون لیگ کی بات کرتے ہیں, ساری گورنمنٹ اس کے پیچھے ہے, اسٹیٹ اس کے پیچھے ہے. اسٹیٹ کیا ہے؟ یہ شہباز شریف ہے. تو ڈو یو تھنک کہ ان سے کوئی بہتری کی توقع کرتے ہیں یہی دونوں بھائی سے کہ جنہوں نے بے نظیر اس کی والدہ کی جو ہے وہ برہنہ یمین برہنہ تصاویر جو ہیں یہ ہیلی کاپٹر سے پھیلتے ایک بار شاید صاحب. تو دے آر شیم لیس پیپل, دے ہیو نو کیئر فار اینی باڈیز ریسپیکٹ اینڈ دے کین گو ٹو اینی ایکسٹینٹ. آئی وڈ سے کرم صاحب بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ, مہربانی. ناظرین ایک بات آپ سے شیئر کرنی تھی, وہ یہ ہے کہ ایک میسیج پبلک میسیج لگا لیں کہ ایز اے پاکستانی ہمارا بھی فرض بنتا ہے کہ اگر باہر سے کوئی رپورٹ آئے تو آپ کے گوش گزار کی جائے تاکہ دوسرے ملک جو ہیں وہ ہمارے پاکستانی جو اوورسیز جاتے ہیں ان کے لیے وہ ایک اچھا گوشہ رکھیں. یو اے میں ویزے کیوں نہیں مل رہے, اس کی جو رپورٹ آئی ہے اس میں بڑی الارمنگ اور بڑی افسردہ کر دینے والی باتیں انہوں نے لکھی ہیں. ان کا ایک تو یہ ہے کہ پاکستانیوں کے پاس سکل نہیں ہوتی, یہ ویسے ہی آ جاتے ہیں, کام یہ سیکھے نہیں ہوتے اور یہاں آ کے پھرتے رہتے ہیں. پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ یو اے میں پاکستانیوں سے انڈین تعداد ڈبل ہے,
لیکن جیلوں میں تعداد پاکستانیوں کی زیادہ ہے، کیونکہ ان کو یہ بڑا غصہ ہوتا ہے کہ اگر اسرائیل کے ساتھ تعلقات یو اے ای کے ہیں تو یہ وہاں سوشل میڈیا پر ان کے خلاف پروپیگنڈا کرتے ہیں، اگر سیلاب وہاں آیا ہے تو یہ کہتے ہیں یہ وہاں مندر بنا تھا اس لیے آیا ہے، پھر یہ جھگڑالو ہیں اور وہاں سوشل میڈیا کے اوپر یہ بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں، اور ان میں اکثر کچھ لوگ جو ہیں وہ بکاری بھی ہیں اور گندگی جو ہے وہاں پھیلاتے ہیں۔ اور دوسرا بڑی ایک افسردہ کر دینے والی بات ہے کہ جب یہ کسی پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں تو یہ لمبی لمبی نمازیں پڑھتے ہیں، وقت بھی کافی لے لیتے ہیں، اور پھر یہ ہے کہ اور سب سے زیادہ شرمناک بات یہ ہے کہ پاکستان میں سیکس ورکر اور اس قسم کے لوگ وہاں زیادہ جاتے ہیں۔ اس کا خیال کرنا چاہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔